हुसैन हूं कि जब मैं अपनी मां की आगोश में रोया करता था तो अल्लाह के सच्चे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ऐ फातिमा, इसको रोने न दिया करो, इसके रोने से मुझे तकलीफ होती है। तो जब मां मेहरबान मां की आगोश में मेरा रोना सरकारे दो आलम की अजियत का बाइस था, तो अब अगर तुम मुझे परदेश में तकलीफ पहुंचाओगे और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करोगे और मेरे बच्चों को सदमा पहुंचाओगे तो अंदाजा करो कि रसूल अकरम को कितनी अजियत होगी। और फिर जो अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाता है, कुरान में तुम पढ़ते हो इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अजियत पहुंचाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है और अल्लाह ने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। गरज ये कि आपने दलाइल पेश करके माकूल तरीके से उनको समझाया कि जुल्म सितम से बाज आओ और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल नहीं किया, तुम पर कोई जुल्म नहीं किया है। मैं तो अहले कूफा की दावत पर आया हूं, अगर वो बेवफा हो गए और उन्होंने साथ छोड़ दिया तो मुझे वापस चले जाने दो। लेकिन उन पर बदबख्ती गालिब आ चुकी थी, शिकावत गालिब आ चुकी थी, जहन्नम उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका था। इस वास्ते इमाम अली मकाम की तकरीर का उन पर कोई असर ना हुआ और उन्होंने शोर मचा दिया और कहने लगे हम तेरी तकरीर सुनने के लिए तैयार नहीं, बस या तो बैत कर ले नहीं तो लड़ने के वास्ते तैयार हो। मुहर्रम की 9 तारीख आ गई और यजीदी लश्कर में नकारे बजने शुरू हो गए। ये गोया ऐलान जंग था। इमाम अली मकाम ने अपने एक रफीक को भेजा कि जाओ इनसे कह दो कि हमें एक रात की मोहलत और दे दी जाए। यजीदियों ने ये बात मान ली और एक रात की मोहलत दे दी। 10वीं रात आ गई। इमाम अली मकाम ने अपने सारे अजीजों को जमा किया और फरमाया मेरे अजीजों, मैं तुम सब पर बहुत खुश हूं और खुशी से तुम्हें इजाजत देता हूं कि जहां भी तुमसे हो सके चले जाओ। ये लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून से इनकी प्यास बुझ जाएगी, तुम्हारी जानें बच जाएंगी, तुम चले जाओ। इमाम अली मकाम ने अपने साथियों को रुखसत दी, मगर आपके साथियों में से एक भी जाने के लिए तैयार ना हुआ। सबने ये कहा कि है इमाम पाक, ऐसे नाजुक वक्त में आपको दुश्मनों के हवाले करके चले जाएं। अगर ऐसे नाजुक वक्त में आपको दुश्मनों के हवाले करके चले जाएं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह के रसूल फरमाएगा तुमने अपनी जानों को मेरे प्यारे बेटे हुसैन की जान से अजीज समझा और तुम मेरे बेटे को दुश्मनों के नरगे में छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, हम इस वक्त आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, बल्कि अपनी जानें परवानों की तरह आप पर निसार करेंगे। जब कोई जाने के लिए तैयार ना हुआ तो इमाम अली मकाम ने फरमाया सुनो, अगर तुमने हुसैन के साथ रहने का तहैया कर लिया है तो फिर सब्र इस्तिकलाल के पहाड़ बन जाओ। ऐसे पहाड़ बन जाओ कि जुल्म जफा की आंधियां तुम्हारे कदमों को मुतजल्जल न कर सके। हमारा बातिल से मुकाबला है, ये हमारे इम्तिहान का वक्त है और अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान किया करता है। मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे और हमने इन तमाम मसाइब का खंदा पेशानी से मुकाबला करना है और अल्लाह की राह में साबित कदमी दिखानी है और साबित कदम रहते हुए जामे शहादत नोश करना है और आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह बनना है। इमाम अली मकाम ने अपने साथियों के अंदर वो सब्र इस्तिकलाल पैदा कर दिया कि आपके सारे साथी शौके शहादत में सरशार हो गए। अल्लाह अकबर। आपके सारे साथी शौके शहादत में सरशार हो गए और सब्र इस्तिकलाल के पहाड़ बन गए। इमाम अली मकाम ने फरमाया अच्छा अब तुम लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, सुबह जो अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। आपके साथी आपकी सोहबत में से उठकर अपने अपने मकाम पर आ गए और इमाम अली मकाम ने अपने खेमे में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। कुरान करीम पढ़ते पढ़ते आप पर जरा नींद का गलबा हुआ, वहीं थोड़ी देर के लिए लेटे तो ख्वाब में सरवरे आलम नूरे मुजस्सम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए।
امام حسین فرماتے ہیں کہ سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، اور فرمایا بیٹا حسین جو کچھ تم پر گزر رہی ہے میں بے خبر نہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا یہ جتنے تمہارے مقابلے میں تلواریں، نیزے، بھالے اور تیر و کمان لے کر آئے ہیں یہ سب کے سب میری شفاعت سے محروم ہیں۔ سرکار یہ فرما کر امام حسین کے سینے کو صبر و استقلال کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ امام علی مقام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیزوں کو اپنا خواب سنایا۔ فجر کی نماز پڑھ لی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے امام علی مقام دعا کر رہے تھے، یا اللہ اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مولا صبر و استقلال عطا فرما، مولا ظلم و جفا کی آندیاں آئیں گی وہ کبھی کہیں ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر دے، اپنی راہ میں ایسی ثابت قدمی عطا فرما کہ ظلم و جفا کی کوئی آندھی ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ دعا فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ غرض یہ کہ جب ان پیاسوں نے، جب ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر و استقلال کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے کہ ادھر ظلم و جفا کی آندیاں اٹھیں، یزیدی لشکر میں پھر نکارے بجنے شروع ہو گئے اور وہ بدبخت گھوڑوں پر سوار ہو کے امام علی مقام کے خیموں کی طرف چکر لگاتے ہوئے آئے اور فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا تو آئے۔ انہوں نے مقابلے کے لیے چیلنج دیا، پکارا، یہاں تک کہ جارحانہ قدم اٹھایا اور پہل کر دی، امام علی مقام کے خیموں کی طرف چند تیر برسا دیے اور مقابلے میں آنے کے لیے للکارا۔ امام علی مقام کے ساتھی جو شوق شہادت میں سرشار تھے انہوں نے بھی مدافعت کے لیے، جواب دینے کے لیے امام سے اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی اور آپ کے رفقا میدان کربلا میں اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے لگے۔ وہ بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی یزیدی لشکر پر بھاری تھے۔ امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے 10-10 آدمیوں پر بھاری تھا۔ مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے 50 جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کے 50 ساتھی بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام نے اپنے 50 رفقا کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے سینوں میں تیر پہ بست ہوتے ہوئے دیکھے۔ وہ صبر و استقلال کا مجسمہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا رضیت بقضائک، مولا میں تیری قضا پر، تیری رضا پر راضی ہوں۔ امام علی مقام کے 50 ساتھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب آپ کے اپنے عزیز رہ گئے تھے، بھائی رہ گئے تھے، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے رہ گئے تھے کہ پھر امام پاک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور فرمایا، ہے کوئی آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کے ساتھ تعاون کرنے والا، اولاد رسول پر ترس کھانے والا؟ آپ نے یہ اعلان جو فرمایا تو اس اعلان سے حر بن یزید ریاحی جو تھا اس کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بےتاب اور مضطرب ہوا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، حر کیا بات ہے، تم بڑے بےتاب نظر آتے ہو اور میں نے تمہیں بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا ہے، کسی مارکے میں تم نے بےتابی کا اظہار نہیں کیا، تم سے اضطراب کا اظہار نہیں ہوا، آج تم بڑے مضطرب اور بےتاب نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ حر نے کہا، کیا بتاؤں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں، اضطراب میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑیاں ماری اور یزیدی لشکر سے نکلا اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ اگر ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔
ہر یزیدی لشکر میں سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائے درد عصیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ ہر یزیدی لشکر میں سے نکلا، اصل بات یہ تھی اس ایک کے نکل آنے سے امام علی مقام کی فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا تھا، ایک شخص کے آنے سے کیا ہو جاتا ہے، دوسری طرف ہزاروں تھے، ان ہزاروں میں سے اگر ایک نکل آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور چند افراد میں ایک بڑھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ تھی کہ ہر تھا جنتی کھڑا تھا دوزخیوں میں، تھا نیک وقت کھڑا تھا بدبختوں میں کھڑا تھا۔ امام علی مقام کی بصیرت افروز نگاہ نے دیکھا، حقیقت بھی نگاہ نے جب دیکھا کہ ہے جنتی اور کھڑا ہے دوزخیوں میں، تو امام علی مقام گئے اور جا کر پکارا، کیونکہ یہی آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا، آپ کا پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بننا تھا۔ تو امام علی مقام گئے کہ چلو سبب پیدا ہو جائے گا تو مسبب خود بخود ہی ہو جائے گا۔ امام علی مقام میں جا کر پکارا اور آپ کا یہ پکارنا اس کے نکلنے کا سبب بن گیا، آپ کی پکار نے اس کے لیے جنت کی راہیں روشن کر دی۔ ہر جو تھا وہ یزیدی لشکر میں سے نکلا اور نکل کر امام علی مقام کے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اے ابن رسول، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہے کوئی ایسے نازک وقت میں اولاد رسول کی مدد کر کے جنت میں جانے والا؟ تو حضرت میں حاضر ہوں، اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا قیامت کے دن آپ کے نانے کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ اس نے کہا حضرت آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری پہلی خامیوں کو معاف کرے، میری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اب میں آپ پر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ ہر تلوار میان سے نکال کر یزیدی لشکر کے سامنے گئے۔ عمر بن سعد نے کہا دیکھو یہ ہماری فوج کا سالار تھا اور یہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، اور اس کو وہ سبق دو کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ تمام یزیدی ٹوٹ پڑے اور حضرت ہر نے بھی زور کا حملہ کر دیا، اور آپ کا حملہ کیا تھا یوں سمجھو کہ قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ غرض یہ کہ آپ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے زخموں سے چور چور ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت ہر کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے سامنے حضرت عقیل کے فرزند
حضرت مسلم کے بھائی کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے. امام پاک نے ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا, پیشانیوں کو چوما اور اجازت دی. وہ بھی میدان جنگ میں گئے اور اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا اور بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کیا اور آخر جام شہادت نوش کر کے وہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ گئے. اب امام علی مقام کے بھائی امام پاک سے مل کر اجازت لے کر میدان کی طرف بڑھنے لگے. شیر خدا کے فرزندوں نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے بازوؤں میں شیر خدا کی قوت ہے. شیر خدا کے بہادر فرزندوں نے وہ بہادری اور وہ شجاعت دکھائی کہ میدان کربلا کے ذرے آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. آپ نے بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا, واصل بجہنم کیا, اور وہ بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے. بھائیوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھتیجے تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے, حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے امام حسن کی آنکھوں کے تارے امام کے حقیقی بھتیجے تھے. چچا جان ہمیں بھی رخصت کیجئے. آپ نے جب اپنے بھتیجوں کو دیکھا آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اشکبار آنکھوں سے فرمایا, میرے بھتیجوں, میرے پیارے بچوں, تم تو میرے ساتھ آئے تھے کہ چچا کے ساتھ چلیں گے. چچا محبوں کے اور عقیدت مندوں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ چلیں تاکہ چند روز خوشی کے مریدوں کے ہاں گزاریں گے. بچوں, میں تمہیں اپنے ساتھ تلواریں کھانے کے لیے اور تیر کھانے کے لیے نہیں لایا تھا. سنو, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, تمہارے خون کے پیاسے نہیں. تمہیں میں اجازت نہیں دیتا, تم خیموں میں چلے جاؤ اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جانا. لیکن بھتیجے اصرار کر رہے تھے, چچا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجئے اور اپنے ہاتھوں سے میدان جنگ کی طرف روانہ کیجئے, ہم بھی جنت الفردوس میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں. چچا جان 3 دن کی پیاس نے بہت ستایا ہے, اب تو دل یہی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنے ابا جان کے ہاتھوں سے اور دادا جان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام پیئیں اور اپنی پیاس کو بجھائیں. وہ بچے جو شوق شہادت میں سرشار تھے, امام علی مقام نے ان کو بھی سینے سے لگایا, پیار کیا اور اشکبار آنکھوں سے اپنے بھتیجوں کو رخصت کرنا شروع کیا. حضرت علی کے پوتے امام حسن کی آنکھوں کے تارے میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کے چمکے. اللہ اللہ, یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا, بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کیا, آخر وہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرنے لگے. اللہ اللہ, اب امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے کون کھڑا تھا؟ آپ کا وہ بھتیجا جس کے ساتھ امام علی مقام کی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا. یہ حضرت قاسم تھے 19 سال کے نوجوان, حضرت امام کے بھتیجے کے ساتھ حضرت سیدہ سکینہ کی منگنی ہوئی تھی. جب آپ نے اپنے اس جوان بھتیجے کو دیکھا, حضرت سکینہ کے ہونے والے سرتاج کو دیکھا, تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا, بیٹا میں تمہیں کس طرح رخصت دوں, میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا اپنے جسم پر تیر کھانے کی اجازت دوں؟ کیا تمہیں تلواریں کھانے کی اجازت دوں؟ میرے بیٹا دیکھو, میرے بھائی امام حسن کی آرزو یہ تھی کہ سکینہ کا نکاح تم سے کر دیا جائے, میرے بعد مدینہ منورہ میں پہنچ کر سکینہ سے نکاح کر لینا تاکہ میرے بھائی کی آرزو پوری ہو جائے. اور حضرت قاسم کہہ رہے تھے, چچا جان, ابا جان کی ایک اور بھی تو آرزو تھی, وہ بھی سنیے. چچا جان, میرے ابا جان نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا اس تعویذ کو اس وقت کھول کر پڑھنا جب بڑا مصیبت کا وقت ہو. جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو بیٹا اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. ابا جان, میں نے وہ اپنا تعویذ کھول دیا ہے اور پڑھا ہے, کیونکہ اس سے بڑھ کر مصیبت کا وقت اور کون سا آئے گا. میں نے اس تعویذ کو جو کھول کر پڑھا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بیٹا قاسم, ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی حسین میدان کربلا میں دشمنوں میں گھر جائے گا اور اس وقت دشمن اس کی جان کے پیاسے ہوں گے. تو میرے بیٹا, اگر میرے بیٹے ہو تو اس وقت اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا, بلکہ اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا, کیونکہ اس وقت جو حسین پر قربان ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہوگا. تو چچا جان,
مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجئے، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ آپ مجھے رخصت کیجئے کہ میں جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھاؤں اور جا کر اپنے ابا کے قدموں میں گر کر کہہ دوں ابا میں تمہاری آرزو پوری کر کے آیا ہوں اور چچا پر قربان ہو کے آیا۔ امام عالی مقام نے اپنے اس جوان بھتیجے کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کر دیا۔ حضرت امام قاسم نے یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس نوجوان نے باوجود بھوکے اور پیاسے ہونے کے وہ بہادری دکھائی کہ یزیدی لشکر کے بڑے بڑے بہادر بھی حیران تھے۔ آخر یہ نوجوان بھی زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرا اور جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ امام عالی مقام کے چاروں بھتیجے بھی شہید ہو گئے۔ چاروں بھتیجوں کے بعد آپ کی حقیقی بہن حضرت سیدہ زینب اپنے مہر و ماہ کو لیے کھڑی تھی۔ مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑو، میں ان بچوں کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہ اپنے جسموں پر تیر کھائیں گے یا یہ نیزوں کے اوپر اچھالے جائیں گے۔ میری بہن، یہ بچے ہیں، یہ نوجوان میرے بھانجے، میں کن آنکھوں سے ان کے جسموں پر تیروں کا می برستے ہوئے دیکھوں گا؟ خدا کے لیے ان کو ساتھ لے جاؤ اور خیموں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن بہن یہ کہہ رہی تھی حسین یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری مظلوم بہن کے بیٹے تجھ پر قربان نہ ہو اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ میں بھی اپنے دو بیٹے تم پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی والدہ سے کہوں گی ماں میں نے بھی اپنے دو بیٹے تیرے لال پر قربان کیے ہیں، میرے بیٹے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے کی آرزو رکھتے ہیں، ان کو بھی سینے سے لگاؤ اور رخصت کرو۔ بہن کا اصرار تھا۔ امام عالی مقام جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم صمیم کر لیا تھا، انہوں نے اپنے ان دو بھانجوں کو بھی سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کیا۔ حضرت زینب کے مہر و ماہ، زینب کی آنکھوں کے تارے، زینب کے دل کے سہارے حضرت محمد آن میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماں نے دیکھا باوجود صبر و ضبط کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ماں نے اپنا منہ اپنی چادر میں چھپاتے ہوئے کہا میرے بچوں میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں، جاؤ تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ یہ نوجوان چوڑی آگے بڑھے، وہ شکی ازلی درندے جو تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے چند منٹوں میں ان بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا۔ امام عالی مقام دوڑے گئے اور دوڑ کر اپنے حقیقی بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا اور فرمایا لو زینب تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تمہارے بیٹے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ ماں بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑی تھی اور بچوں کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بچوں تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے، تم اپنے ماموں پر نثار ہو گئے ہو، جنت الفردوس میں پہنچ گئے ہو، تم نے اپنی ماں کو راضی کر دیا، تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے۔ دونوں بھانجوں کی شہادت کے بعد امام عالی مقام جس وقت اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ نور نظر 6 ماہ کا علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ تھا، شدت پیاس سے اس کی زبان باہر آ گئی تھی اور ماں کہہ رہی تھی حسین اس بچے کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، کسی طرح پانی حاصل کرو اور اس کی پیاس بجھاؤ۔ حضرت عباس علمدار نے جب یہ بات سنی تو بے قرار ہوئے اور کہا حسین مجھے اجازت ہو، میں ابھی نہر فرات سے پانی لا کر اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا بھائی صبر سے کام لو، ان کی پیاس اب جنت الفردوس میں جا کے ہی بجھے گی۔ لیکن حضرت عباس کہہ رہے تھے بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ معصوم پانی کو ترس جائے اور اس کی زبان باہر آ جائے اور اس کی پیاس نہ بجھے۔ میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے قلعہ خیبر کا دروازہ ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا، ابھی ابھی نہر فرات سے پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ کندھے پر چڑھا لیا، تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا، نہر فرات پر پہنچے، گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا، بڑی تیزی کے ساتھ مشکیزہ بھرا اور اس کا منہ باندھ کر بائیں کندھے پر چڑھا لیا، پانی کا ایک چلو بھر کے پینے لگے۔ جب وہ پانی کا بھرا ہوا چلو منہ کے قریب لے گئے علی اصغر کی پیاس یاد آئی، کہا اے عباس
تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ علی اصغر سے پہلے اپنی پیاس بجھا لو. تم علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہو, اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہیں آئے. پہلے اس معصوم کی پیاس بجھاؤ, پھر تم پانی پینے کے حقدار ہوو گے. بھرا ہوا چلو پھر پھینک دیا اور گھوڑے کو نہر سے نکالا. جب آپ نے گھوڑے کو نہر سے نکالا تو وہ ظالم محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے. آپ نے ان کے محاصرے کو چیرا, انہوں نے پھر آگے سے محاصرہ کیا, آپ نے پھر چیرا, پھر کیا. ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے, محاصرہ توڑتے ہوئے, لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے شیر خدا کے فرزند آ رہے تھے, مگر آپ تنہا تھے اور وہ 4000 تھے. انہوں نے اب محاصرہ کر کے آپ پر تیروں کا میਂہ برسا دیا. چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور آپ کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے. جب آپ کے جسم مبارک کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور آپ کا بہت سا خون نکل گیا تو درندوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ اب تو اس کا کافی خون نکل گیا ہے, اب اس کے اندر مقابلے کی تاب نہیں رہی. انہوں نے محاصرے کو تنگ کیا, قریب ہوتے گئے, یہاں تک کہ جو پیچھے کی جانب تھے ان بزدلوں نے موقع پا کر آگے بڑھ کر اس زور کا حملہ کیا کہ حضرت کے بائیں کندھے کو کاٹ دیا. جب بایاں کندھا کٹ گیا, مشکیزہ گرنے لگا. شیر خدا کے فرزند نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری, اس مشکیزے کو دائیں کندھے پر چڑھا لیا. ان بے دینوں نے دائیں کندھے پر پے در پے وار کر کے اس کو بھی کاٹ دیا. مشکیزہ اب گرنے لگا. شیر خدا کے فرزند کی ہمت کا عالم دیکھو, اس مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیتے ہیں. اب بازو کٹے ہوئے ہیں, ہاتھ کوئی نہیں جس سے گھوڑے کی لگام تھامے, اب کوئی ہاتھ نہیں جس سے تلوار چلائیں یا دشمن کے وار کو روکیں. دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور مشکیزہ دانتوں میں ہے. ان بے دینوں نے آگے بڑھ کر تیر جو مارے تو چند تیر مشکیزے میں لگے جن سے مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی زمین پر بکھر گیا. آپ نے مشکیزے کی گرفت ڈھیلی کر دی, دانت کھول دیے, مشکیزہ نیچے گر گیا اور آپ کہہ رہے تھے اے علی اصغر, اے کاش آج میں تیری پیاس بجھا سکتا. بیٹا میں تیری پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن اے علی اصغر تم آ کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارے چچے کا کیا حال ہے. آپ کھڑے تھے, ان بے دینوں نے نیزوں کے ساتھ اچھال کر آپ کو گھوڑے سے نیچے جو پھینکا تو جو ہی گھوڑے کے نیچے گرے اور ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر تلواریں جو مارنی شروع کی. امام علی مقام نے دیکھا میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا تو آپ رو پڑے اور رو کر کہا ان کا سارا ظاہری اعلان, اب میری کمر ٹوٹ گئی. اب میرے سارے ساتھی جواب دے گئے, یہ میرا بازو عباس علمدار بھی اب کٹ گیا. اب حسین پردیس میں غریب الوطنی کے عالم میں بے سہارا ہو گیا. حضرت امام علی مقام دوڑ کر اپنے بھائی کی لاش کے پاس پہنچے. حضرت عباس دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا اور وہ بے دین آپ کا سر کاٹ کے لے جا چکے تھے. اس لاش کے پاس پہنچے جو خون میں نہائی ہوئی تھی, بے سر لاش کے پاس پہنچے, ہچکیاں بھر بھر کے روئے اور کہا میرے بھائی تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے, کوئی بات بھی نہ کی, ابھی تو میں نے تم سے بڑی باتیں کرنی تھی. بھائی کی لاش کو وہیں چھوڑ کر روتے ہوئے امام علی مقام واپس آئے. واپس آ کر یہ منظر دیکھا, 18 سال کا جوان بیٹا حضرت علی اکبر جو سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھے, تصویر مصطفیٰ تھے, وہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ابا جان مجھے بھی رخصت کرو, میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. امام علی مقام فرما رہے تھے بیٹا بیٹا سنو سنو, تم تو تصویر مصطفیٰ ہو, تمہیں جب دیکھتے ہیں تو دل کی پیاس بجھ جاتی ہے. تم نانے کی تصویر ہو, نانے کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. تمہیں اگر رخصت کر دوں گا تو گھر سے تصویر مصطفیٰ جاتی رہے گی. بیٹا تم نہ جاؤ, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے. لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے ابا جان میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں میرے بھائی قاسم چلے گئے ہیں, میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے ہیں, میں کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا, میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے قرار ہوں. مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے ابا جان, مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے جنت الفردوس میں پایا. امام کا نشانہ باندھ کے آپ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے. جو ہی وہ قریب آیا بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور اس کا وار خالی گیا. جو ہی اس کا وار خالی گیا امام نے اپنا گھوڑا موڑ کے اس کے پیچھے دوڑا دیا اور پیچھے سے اس زور کا حملہ کیا کہ اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیا. یہ دیکھ کر اس کا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا, تلوار اونچی کی. امام علی مقام نے بھی تلوار اونچی کی.
दोनों की तलवारें जो टकराई तो देखने वाले देख रहे थे कि उसकी लाश जमीन पर तड़प रही थी। उसका दूसरा बेटा जिसका नाम था तलहा बिन तारिक, वो भी गुस्सा खा के आया। इमाम ने उसको भी खाको खून में तड़पा दिया। जब तीनों को कत्ल किया तो इमाम अली मकाम ने अपना घोड़ा वापस फेरा और दौड़कर अपने अब्बा जान की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत इमाम अली मकाम ने देखा मेरा बेटा आ रहा है, आगे बढ़े। बेटा क्या बात है? हजरत अली अकबर घोड़े से उतरे और उतर कर अब्बा जान की खिदमत में अर्ज किया, अब्बा जान, पानी ने बहुत, प्यास ने बहुत तड़पाया। अब्बा जान, प्यास ने बहुत तड़पाया है, प्यास बड़ी लग रही है, अगर पानी का एक प्याला मिल जाए तो इन सबको जहन्नम में पहुंचा दूं। अब्बा, मैंने उनके 3 बहादुरों को कत्ल कर दिया है, लेकिन मेरा मुंह खुश्क है और मेरा हलक भी खुश्क हो गया है। मेरे सांस जो है वो भी आसानी से नहीं आ रही, बहुत बेताब हो गया हूं। फरमाया, बेटा सब्र से काम लो, अभी अभी तुम जन्नतुल फिरदौस में पहुंचोगे और कौसर के पानी से अपनी प्यास को बुझाओगे। लेकिन बेटा तुम आए हो तो आओ, मेरे करीब आओ। इमाम अली मकाम ने अपने जवान बेटे को सीने से लगाया और फरमाया, बेटा मुंह खोल दो। अली अकबर ने मुंह खोला, इमाम हुसैन ने अपनी सूखी जुबान अपने बेटे के मुंह में डाल दी। फरमाया, लो बेटा, अपने बाप की सूखी जुबान को चूस लो, शायद तुम्हें कुछ तस्कीन हासिल हो जाए। हजरत अली अकबर अपने बाप इमाम हुसैन की जुबान चूस रहे थे। इस जुबान के चूसने से फिल हकीकत उनको तस्कीन हुई। जुबान चूस कर इमाम हुसैन की आंखों का तारा फिर मैदान की तरफ बढ़ा। हजरत इमाम अली अकबर ने मैदान में साबित कर दिया कि मैं फातह खैबर का पोता हूं। मेरी रगों में अली ये मुर्तदा का खून है, मेरे हाथों में अली ये मुर्तदा की कुव्वत काम कर रही है। आपने 80 यजीदियों को कत्ल किया और फिर जख्मों से चूर चूर होकर जामे शहादत नोश करते हैं और घोड़े से गिरते हुए कहते हैं, अदरिकनी या बता, अदरिकनी या बता, मेरे अब्बा मुझे पकड़ो, मुझे संभालो, तुम्हारा अली अकबर गिर रहा है। इमाम अली मकाम दौड़ कर गए। अभी आप अपने बेटे की लाश के पास नहीं पहुंचे थे कि उन बेदीनों ने अली अकबर के सर को जिस्म से जुदा कर दिया। जवान बेटे की लाश के पास खड़े इमाम अली मकाम आंसू बहा रहे थे, अश्क बहा रहे थे। जवान बेटे की लाश को उठाया और लाकर खैमों के पास रख दिया। अली अकबर की शहादत से मुखद्दरात असमत और तहारत को बड़ा सदमा पहुंचा। हजरत सैयदा जैनब खैमे से बाहर आई, अली अकबर की लाश को देखकर कहा, जालिमों ने तस्वीर मुस्तफा को मिटा डाला। उन बेदीनों ने नबी करीम का नक्शा भी खत्म कर दिया। इस जमीन पर उनको तस्वीर मुस्तफा नहीं भाई, और उन्होंने तस्वीर मुस्तफा को भी खाको खून में मिला दिया। हजरत इमाम अली मकाम अपनी बहन के हाथ को पकड़कर खैमे के अंदर ले गए। फरमाया, बहन सब्र से रहो, अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। सब्र इस्तिकलाल का दामन नहीं छोड़ो, जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है। हमने सब्र इस्तिकलाल से इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। बहन को अंदर ले गए। जब अंदर लेकर गए तो क्या देखा कि हजरत सैयदा शहर बानो कह रही थी, हुसैन सुनो और इधर आओ, अपने बेटे अली असगर की हालत को देखो। अब तो शिद्दत प्यास से इसका बहुत बुरा हाल हो गया है। ये तड़पता है तो इससे तड़पा नहीं जाता, रोता है तो इसकी आवाज नहीं निकलती। ये मुंह खोले हुए, जुबान बाहर निकाले हुए बिलक रहा है और इसकी हालत देखकर हमारे कलेजे मुंह को आ रहे हैं। सुनो देखो, इन जालिमों को यह मालूम नहीं होगा कि हमारे साथ इतने इतने छोटे बच्चे भी हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि अगर आप इस बच्चे को गोद में उठाकर यजीदियों के सामने ले जाएं, तो अगर वो इस मासूम बच्चे को देखेंगे तो जरूर किसी को तरस आ जाएगा, क्योंकि बच्चों पर तो काफिरों को भी तरस आ जाता। तो आप इस बच्चे को गोद में उठाकर उनके पास ले जाएं और उनसे कहें कि हमें पानी ना दो, अपने हाथों से ही इसके मुंह में चंद कतरे टपका दो, तो वो जरूर टपका देंगे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, शहरबानो तुम्हारी अगर ये तमन्ना और आरजू है तो मैं इसको पूरा करने के लिए भी तैयार हूं, मगर मुझे इन बदबख्तों से कोई तवक्को नहीं। इमाम अली मकाम उस 6 माह के शीरखार बच्चे को अपने हाथों पर रख के ले जाते हैं। यजीदियों के सामने जाकर फरमाते हैं, देखो ये 6 माह का शीरखार बच्चा है, ये मेरा बेटा है अली असगर।
یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو. سنو، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، مجھ سے تم نے کوئی بدلہ لینا ہوگا، اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. ارے شدت پیاس سے یہ تڑپ رہا ہے اور اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. تو سنو، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، اپنے ہاتھوں سے ہی اس کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو. اس کی پیاس بجھ جائے گی، اس کا تڑپنا بند ہو جائے گا. پانی پی کر یہ اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں آ جائے. تو اس کی پیاس بجھا دو. دیکھو شدت پیاس سے اس کا کیا حال ہے. پردہ نشین عورتوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی. میں گود میں اٹھا کر تمہارے سامنے لایا ہوں. آپ یہ فرما رہے تھے، ایک شکی ازلی بدبخت ملعون جس کا نام تھا ہرملہ بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا، تو اس زور سے تیر مارا کہ تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہو گیا. جو ہی تیر بچے کے حلق میں آ کر پیوست ہوا، امام علی مقام نے دیکھا کہ بچے نے ایک اچھالا سا لیا، گود سے اچھلا اور اچھلتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی. امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رو کر کہنے لگے، بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا. تمہارے دل تو کافروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو. آپ نے تیر بچے کے حلق سے نکالا اور اس کو زمین پر پھینک دیا اور کہا، اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم. مولا، جو کچھ یہ کام کر رہی ہے اس کام کے کردار پر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں. اس ننھی لاش کو اٹھا کر لائے، خیموں کے پاس لا کر رکھ دیا اور لاش رکھتے ہوئے کہا، لو شہر بانو، لو زینب، اب علی اصغر نہیں تڑپے گا، اب شدت پیاس سے ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا، اب اس کی حالت دیکھ کر تم پر بے تابی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جنت الفردوس میں پہنچ کر دادی کی آغوش میں بیٹھا کوثر کے جام پی رہا ہے. اس ننھی لاش کو امام علی مقام نے علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا. یہ امام حسین کی آنکھوں کے تارے دونوں بھائی زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے. زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں. شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے. میدان کربلا میں زمین کربلا پر جا بجا چمن زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے. کہیں عباس پڑے تھے، کہیں قاسم پڑے تھے، کہیں علی اکبر پڑے تھے اور کہیں وہ معصوم کلی بھی پڑی تھی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی. امام علی مقام خیموں میں تشریف لے گئے تو آپ کے بیمار بیٹے 22 سال کی عمر ہے، امام زین العابدین، وہ بڑے بیمار تھے، بیماری اور بخار کی حالت میں اٹھے لرزتے ہوئے اپنے ابا کی طرف بڑے، ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سنبھالا، آغوش میں لے لیا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا، زین العابدین تمہیں بھی رخصت کر دوں تو حسین کی اولاد کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ بیٹا بیٹا تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں زندہ رکھے، تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا. آپ نے باطنی خلافت ان کے سپرد کی، امامت ان کے سپرد کی، بیٹے کو سینے سے لگایا، نعمت باطنی سے سرفراز کیا اور چند وصیتیں فرمائی اور فرمایا، بیٹا جب کبھی تکلیفوں مصیبتوں سے گزرنے کے بعد مدینے میں پہنچنا نصیب ہو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، میرا سلام کہنا اور کربلا میں آنکھوں دیکھا حال سارا نانا کو سنا دینا. اپنے بیٹے کو وصیت کر کے امام علی مقام اب اپنی تیاری فرماتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف حضرت امام حسین نے اپنے سر پر باندھا، نبی کریم کی دستار مبارک سر پر رکھی اور اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر میں باندھا اور اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لے لی. اور یہ کربلا کا دولہا، یہ کربلا کا سلطان، یہ شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین اب میدان کی طرف جانے لگے ہیں. جس وقت امام علی مقام نے تلوار ہاتھ میں لے لی، ایک نظر ان پردہ نشین
ان मजलूम खवातीन को देखा जो सब की सब सब्र और इस्तिकलाल का मुजस्समा बनी हुई थी, जिनकी आंखों में अब आंसू भी नहीं रहे थे, जिनके दिल खून के आंसू रो रहे थे, जिनका भरा हुआ घर सारा लुट गया था और ये एक सहारा रह गया था, ये भी अब उनको आखिरी सलाम कर रहा था। इमाम हुसैन ने फरमाया, शहरबानो लो तुम पर मेरा आखिरी सलाम हो। रुबाब अपने हुसैन का मुंह देख लो, शायद तुम्हें फिर ये मुंह देखना भी नसीब ना हो। ज़ैनब ज़ैनब तुम्हारा भाई जा रहा है, ज़ैनब तुम खैबर की बेटी हो, तुम साबिरा फातिमा की बेटी हो, तुम सैयदुस साबिरीन की औलाद हो, सब्र और इस्तिकलाल का दामन ना छोड़ना और देखना कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज हो। सब्र और इस्तिकलाल को किसी सूरत में भी हाथों से नहीं जाने देना। और ज़ैनब एक बात और भी सुनो, ये मेरी प्यारी बेटी सकीना जो है इसको रोने न देना, ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है, इसको रोने न देना, इससे प्यार करना, इसको सीने से लगाए रखना। अब मैं जा रहा हूं, लो तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करता हूं। ये कहना था कि वो मासूम बच्ची सकीना आई और अब्बा की टांगों से लिपट गई। हजरत रुबाब आई, हुसैन के कंधे पर मुंह रख के हिचकियां भर के रोना शुरू कर दिया और कहा, मेरे सर के ताज कहां जा रहे हो, हमें इस मुसीबत भरी दुनिया में छोड़कर कहां जा रहे हो, हमें जालिमों के हवाले करके कहां जा रहे हो, हमारा हशर क्या होगा, ये बेदीन ये बदबख्त दरिंदे हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। फरमाया, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम अल्लाह के नबी की औलाद हो, अल्लाह के नबी की अहले बैत में से हो, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत का तुम्हारी असमत का मुहाफिज है। इमाम आली मकाम ने सबको सब्र की तलकीन फरमाई, लेकिन उस वक्त बेबसी और बेकसी की इंतहा हो चुकी थी। इमाम आली मकाम बाहर निकले, अपने घोड़े जुलजना को खोला, यूं ही घोड़े को खोलकर सवार होने लगे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने सर पर चद्दर डाली और चद्दर डाल के बाहर निकली और कहा, मेरी माँ जाए, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी का दूध मैंने पिया, मैं भी अली की बहादुर बेटी हूँ। मेरे भाई तुमने सबको सवार कराया, मैदान की तरफ रुखसत किया, अब तुम्हें सवार कराने वाला कोई नहीं तो तुम्हारी मजलूम बहन तुम्हें सवार कराएगी। लो मेरी माँ के जाए, घोड़े पर चढ़ो, तुम्हारी मजलूम बहन तुम्हारे घोड़े की रकाब थामती है, चढ़ो। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को घोड़े पर सवार कराया। हजरत इमाम अली मकाम घोड़े पर चढ़े और चढ़कर मैदान की तरफ बढ़े। फातिमा ज़हरा का आफताब यजीदी बादलों में रूपोश होने जा रहा था। नबी पाक का नवासा सारा घर बार अल्लाह की राह में कुर्बान करके अब खुद कुर्बान होने जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम यजीदियों के सामने गए, फरमाया, मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूँ, मैं जन्नत के नौजवानों का सरदार हूँ, मैं राकबे दोषे पैगंबर हूँ, मैं ही वो हुसैन हूँ जिसको रसूलुल्लाह कंधों पर उठाया करते थे, मैं ही वो हुसैन हूँ जिसको रसूलुल्लाह सूंघा करते थे और फरमाया करते थे ये मेरा फूल है, मैं ही वो हुसैन हूँ जिसके रुखसारों, लबों और पेशानी और गर्दन को अल्लाह का नबी चूमा करता था, मैं ही वो हुसैन हूँ जिसकी माँ फातिमा ज़हरा है, मैं ही वो हुसैन हूँ जिसका बाप अली ये मुर्तदा फातह खैबर है, मैं ही वो हुसैन हूँ जिसका नाना अल्लाह का नबी खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा है, मैं ही वो हुसैन हूँ कि जब अल्लाह का नबी सजदे की हालत में होता था और मैं पुश्त पर आकर सवार हो जाता था तो वही आ जाती थी कि सजदे को लंबा कर दो। आओ अपने नबी का घर उजाड़ने वालों, फातिमा ज़हरा के बाग के फूलों को काट काट के करबला की तपती हुई रेत पर तरवाने वालों, आओ मेरे खून से भी अपने हाथों को रंगीन करो। क्या देखते हो, अब पीछे कोई नहीं रहा, अब मैं ही रह गया हूं, आओ आओ। वो बेदीन आगे बढ़े, उन्होंने तलवारें म्यान से बाहर निकाली, नेज़ों को सीधा किया, लेकिन इमाम अली मकाम ने तलवार म्यान से बाहर निकाल के जब उन पर हमला किया तो वो भेड़ बकरियों की तरह आगे लग के भाग उठे, लेकिन इमाम अली मकाम की तलवार उनके जिस्मों से आर पार हो रही थी। उन बेदीनों के सर कट कट के इस तरह गिर रहे थे जैसे मौसम खिजा में दरख्तों के पत्ते। शेरे खुदा ने लाशों के अंबार लगा दिए, बावजूद इसके के सदमों से चूर चूर थे और 3 दिन के प्यासे थे, मगर आपकी तलवार जुल्फिकार आज भी वही जौहर दिखा रही थी जो उसने बदर में जौहर दिखाए थे।
یہی تلوار جنگ بدر میں جب حضرت علی کے ہاتھوں میں تھی اور چلتی تھی تو غیب سے آوازیں آ رہی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ آج بھی وہ تلوار وہی جوہر دکھا رہی تھی۔ غرض یہ کہ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملا دیا۔ جب آپ نے بہت سو کو قتل کر دیا تو ان لوگوں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اب عمر بن سعد بولا کہ سارے مل کر تیروں کا میہ برسا دو۔ انہوں نے چاروں طرف سے نبی کے نواسے کو گھیر کر تیروں کا میہ برسانا جو شروع کیا تو چاروں طرف سے تیر آ کے امام پہ پیوست ہونے لگے۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، کوئی آپ کے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا، کوئی آپ کے پھول جیسے بدن میں پیوست ہو رہا تھا۔ غرض یہ کہ جب تیروں سے آپ کا جسم مبارک چھلنی ہونا شروع ہوا تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے، بار بار منہ پر ہاتھ پھیر کے فرماتے تھے بدبختو تم نے تو اپنے نبی کا بھی لحاظ نہ کیا، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا۔ یوں ہی ایک مرتبہ منہ پر ہاتھ پھیر کے آپ نے جو دیکھا تو اب آپ کے سامنے اور ہی منظر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ میں بوتل لیے کھڑے تھے، علی مرتضی کھڑے تھے، امام حسن مجتبیٰ فاطمہ الزہرا کی روح مجسم ہو کر آ گئی تھی اور یہ سب کے کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امام علی مقام کے خون کے قطرے جو گر رہے تھے رسول اکرم ان کو بوتل میں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ اللہ اللہ، نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا، اس کے پھول جیسے جسم کو چھلنی کر دیا گیا۔ جب وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور چور چور ہو کر گھوڑے سے گرے، امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے عرش الہی ہلنے لگا، فاطمہ الزہرا کی روح لرزنے لگی۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا تارا زمین پر گرا، حضرت علی کی آہ نکلی۔ یہ کون گر گیا تھا؟ یہ وہ گرا تھا جس کو نبی پاک اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ گھوڑے سے گرے، شمر لعین، خولہ بن یزید، سنان بن انس، یہ بڑے بڑے بدبخت جو تھے یہ آگے بڑھے اور امام کے جسم کے اوپر چڑھ گئے۔ شمر لعین چھاتی پر چڑھا، امام علی مقام نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دے کے فرمایا سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے وہ تو ہی ہے، میرے نانا جان کا فرمان سچا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ او شمر، آج جمعے کا دن ہے، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، میرا سر بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں۔ اس وقت بھی امام علی مقام نے پانی پینے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اپنے بچوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اس وقت بھی اگر کوئی تمنا و آرزو تھی تو یہی تھی کہ میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے۔ اس وقت بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس وقت بھی سجدہ کر کے دکھایا، اس وقت بھی نماز پڑھ کے دکھائی اور دنیا کو سبق دے دیا کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری زندگی سے سبق حاصل کر لو۔ امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا اور سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح پڑھ کے کہا مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانے کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام جس وقت ان بے دینوں نے آپ کا سر انور جسم سے جدا کر دیا، امام علی مقام کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا، اپنی پیشانی کو امام پاک کا خون لگایا اور خون لگا کے وہ دوڑا۔ جب دوڑا شمر نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو، جتنے لوگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے گھوڑے نے ان سب پر حملہ کیا اور دانتوں سے اور پاؤں سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا۔ 17 آدمی اس نے اس طرح ختم کیے۔ آخر شمر کہنے لگا اچھا چھوڑو دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑا اور خیموں کے پاس آ کر رونے اور چلانے لگا۔ حضرت سیدہ زینب نے جب گھوڑے کا رونا چلانا سنا تو فرمایا سکینہ بیٹی ذرا میری گود سے اترنا، میں باہر نکل کے دیکھوں شاید تمہارے ابا آئے ہیں۔ مظلوم بہن جب باہر آئی تو گھوڑے کی زین خالی تھی اور گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا۔
یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ حضرت سیدہ زینب پکار اٹھی واہ حسینا واہ غریبا۔ عرب والے اسی طرح کیا کرتے، جب آپ کی آواز بلند ہوئی خیمے میں بھی پردہ نشین عورتیں رونے لگ گئیں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا شہر بانو ذرا سکینہ کو تھام کے رکھنا، میں بھائی کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ فاطمہ الزہرا کی بیٹی جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ جو اپنے گھر کی چوکھٹ سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، آج پردیس میں غریب الوطنی میں وہ اپنے سر پر چادر ڈال کے میدان کربلا میں بھاگتی ہوئی بھائی کی لاش کو دیکھنے جا رہی تھی۔ حضرت سیدہ زینب دوڑی، القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے کری، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ او بے دینو ہٹو ہٹو، مجھے اپنا بھائی دیکھ لینے دو، میرا بھائی یہاں آیا تھا، مجھے اس کا دیدار کرنا ہے اور آخری مرتبہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا تو کس کو دیکھے گی؟ اب تو ان کا سر بھی ان کے جسم سے جدا ہو چکا ہے۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، تبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے جا کر دیکھا، ناگا بہن کو آیا نظر لاشا امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بے داد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی لاش کے اوپر پڑی ہوئی رو رہی تھی، میرے بھیا تم ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام کی لاش جو زخموں سے چور چور تھی وہ پڑی ہوئی تھی، جن لوگوں نے دفن کیا وہ کہتے ہیں امام علی مقام کے جسم میں 121 سوراخ تیروں کے تھے، 40 زخم تلوار کے تھے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کی مبارک لاش کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، جس وقت دیکھا ادھر سے حضرت سکینہ شہربانوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگی آ گئی، اور میدان کربلا میں وہ معصوم بچی بے ہوش اور غش کھاتے ہوئے گرتی گرتی بار بار کہہ رہی تھی پھوپھی کہاں ہو، بابا کہاں ہے، پھوپھی کہاں ہو۔ آواز آئی بیٹی ادھر آ جاؤ، تمہارے بابا یہ پڑے ہیں اور تمہاری مظلوم پھوپھی تمہارے بابا کے پاس بیٹھی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے جب اپنے ابا کو دیکھا تو اب پہچانا بھی نہیں جاتا تھا، وہ خون میں نہائے ہوئے زخموں سے چور چور تھے، سارے انور جسم سے جدا ہو چکا تھا۔ معصوم سکینہ ابا کی لاش پر آ کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا سکینہ اٹھو تمہیں خیمے میں لے چلوں، اور حسین نے کہا سیدہ زینب ذرا رہنے دو، آج میری بیٹی کو میرے سینے پر چند منٹ پڑا رہنے دو۔ بیٹی کو جدا کیا اور جدا کر کے خیموں میں لے گئی۔ اللہ اللہ، امام علی مقام اور آپ کے روزہ تھا میدان کربلا میں پڑے تھے، یزیدیوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا، کھڈے کھود کھود کے ان کو دفن کیا، اور اہل بیت نبوت کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ اللہ اللہ، یہ لوگ ایک رات وہاں ٹھہرے، ایک رات یہاں ٹھہرے، دوسرے دن انہوں نے جانا تھا۔ رات کا وقت ہوا، وہ یزیدی جنہوں نے اپنے گمان باطل میں فتح حاصل کر لی تھی اور حقیقت میں ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی کہ ایسی شکست کسی کی نہیں ہوئی ہوگی، وہ رات کو سو گئے۔ رات کے وقت حضرت سیدہ زینب سر پر چادر ڈال کے خیمے سے باہر نکلی، دیکھا چمن زہرا کے جنتی پھول جو کربلا کی سرزمین پر پڑے ہوئے لہلہا رہے تھے، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے جگمگا رہے تھے۔ سیدہ زینب نے ایک نظر اپنے تمام عزیزوں کو دیکھا،
बावजूद सब्र और ज़ब्त के फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते एक एक को देखते हुए अपने भाई की लाश मुबारक के पास पहुंची और जाकर बैठ गई और बैठकर कहा, सर मेरे कोई दोस्त न देवी, ओ मेरे भैया सर मेरे कोई दोस्त न देवी, ते बहन तेरी मजबूर किथों लियावा कफन में तेरा, ये तो शहर मदीना दूर ओ मेरे भैया मैं मजलूम मजबूर गरीबुल वतन मुसाफिर ज़ैनब हूँ, मदीना मुनव्वरा बड़ी दूर है, मैं कहाँ से तुम्हारा कफन लाऊं और किस तरह तुम्हें दफन करूं। फातिमा ज़हरा की आल पड़ी हुई है, सरकारे दो आलम की औलाद बेगौरो कब्र पड़ी हुई है मैदान करबला के ऊपर। हजरत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह किया और रोकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह या मोहम्मद हाज़ा हुसैनुम बिला राय मुज़म्मिलुम बिद्दिमाए मुनक़तउल आज़ा, या रसूल अल्लाह ये आपका नवासा हुसैन पड़ा हुआ है बेगोरो कफन, इसके आज़ा काटे हुए हैं और इसकी लाश खून में नहाई हुई है। और उधर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे थे, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन महबूसा इदिज़ ज़ालिमी फी मौक़िबिन वल मुज़दहमी। अल्लाह अल्लाह, रात इन्होंने गुजारी और सुबह इनको कैदी बनाया गया और ऊंटों पर सवार करके कूफे पहुंचाया गया। अली मकाम की शहादत के वक्त उलमा ने लिखा, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान स्याह हो गया और तारे नजर आने लग गए। थोड़ी देर के बाद वो स्याही सुर्खी में तब्दील हुई और आसमान से खून बरसने लगा। 7 रोज तक खून बरसता रहा, दीवारें सुर्ख हो गई और जो कपड़े उस खून की बारिश में भीगे तार तार हो गए, मगर उनकी सुर्खी न गई। जमीन भी रोई, बैतुल मुकद्दस तक जो भी पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। पानी के भरे हुए घड़े खूनों खून हो गए। यजीदियों ने ऊंटों को ज़िबा किया तो उनके अंदर से बजाय खून के आग के शोले निकले। जिन्होंने दोहे और मरसिये का एक गैब से रोने की आवाजें आई। अजीब अजीब हालात और अजीब इनकलाब पैदा हुआ, अजीब और गरीब किस्म के वाक़यात ज़ुहूर में आए। इमाम आली मकाम की शहादत बड़ी दर्दनाक किस्म की शहादत है, उसका तसव्वुर और उसका नक्शा खींचा नहीं जा सकता, रूह लर्जा बरअंदाम होती है। आखिर में एक बात कहता हूं कि ऐ नबी के नवासे, जहां तूने अपना खून बहाया, जहां तू घोड़े से गिरा और तूने गिरती हुई उम्मत को उठाया, दुआ है कि अल्लाह ताला उस सब जमीन पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए। जहां इमाम आली मकाम ने अपना खून बहाया, मोहब्बत वाले क़यामत तक वहां फूल बरसाते रहेंगे, आंसुओं के नजराने पेश करते रहेंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ऐ पैर के दूर उफ्तादगां अश्के माँ बरखा के पाके उरसा, ऐ पैर के दूर उफ्तादगां अश्के माँ बरखा के पाके उरसा।